बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीरत नबी के सिलसिले की एक और वीडियो आपके खिदमत में पेश है। आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में नजरान का एक वफ़द आया था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा, तो कुरैश भी दाएं बाएं बैठ गया बातचीत सुनने के लिए। जब नजरान के ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर चुके तो आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, कुरान करीम के कुछ आयात पढ़ कर सुनाई। आयात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके दिलों ने इस कलाम की सच्चाई को गवाही दी। चुनांचे फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उन लोगों ने अपनी मजहबी किताबों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और ख़बरें जो है वो पढ़ रखी थी, इसलिए आपको देखकर पहचान गए कि आप ही नबी आखिर ज़मा हैं। इसके बाद ये लोग उठकर जाने लगे तो अबू जहल और चंद दूसरे कुरैशी सरदारों ने उन्हें रोका और कहा, खुदा तुम्हें रुसवा करे, तुम्हें भेजा तो इसलिए गया था कि तुम यहाँ इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करके इन्हें बताओ, मगर तुम उसके पास बैठ के अपना दीन ही छोड़ गए। तुमसे ज़्यादा अहमक और बेअकल काफ़िला हमने आज तक नहीं देखा। इस पर नजरान के लोगों ने कहा, तुम लोगों को हमारा सलाम है, हमसे तुम्हें क्या वास्ता, तुम अपने काम से काम रखो, हमें अपनी मर्ज़ी से काम करने दो। अल्लाह ताला ने सूरा अल माइदा में इनकी तारीफ़ यूँ बयान फरमाई है कि इस तरह कबीला आज़द के एक शख्स जिनका नाम जमात था मक्का आए। ये साहब झाड़ फूंक से जिन्नात का असर ज़ायल किया करते थे। मक्का के लोगों ने उन्हें यह कहते सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन का असर है, और ये सुनकर उन्होंने कहा कि अगर मैं इस शख्स को देख लूँ तो शायद अल्लाह ताला उससे मेरे हाथ से शिफा अता फरमा दे। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उनका बयान है, मैंने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं झाड़ फूंक से इलाज करता हूँ। लोग कहते हैं आप पर जिन्नात का असर है, मगर बात यही है तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। इनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हम उसी की हम्द व सनाह बयान करते हैं, इसी से मदद मांगते हैं। जिससे अल्लाह ताला हदायत फरमाता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह करता है उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। इसका कोई शरीक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने आपकी बात सुनकर कहा, ये कलमात मेरे सामने दोबारा पढ़िए। आपने कलमा शहादत 3 मरतबा दोहराया। तब उन्होंने कहा, मैंने काहिनों के कलमात सुने हैं, जादूगरों और शायरों के कलमात भी सुने हैं, मगर आपके इन कलमात जैसे कभी नहीं सुने। अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। चुनाचे ज़मात रज़ी अल्लाह अन्हो बन गए और उसी वक्त इस्लाम कबूल किया, बैत की, और आपने फरमाया, अपनी कौम के लिए भी बैत करते हो? जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपनी कौम की तरफ से भी आपसे बैत करता हूँ। इस तरह ये साहब जो आप पर जिन्नात का असर उतारने की नीयत से आए थे, ख़ुद मुसलमान हो गए, और ऐसे और भी वाक़यात पेश आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 10 साल का अरसा गुजर चुका तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल फरमा गईं। इससे चंद दिन पहले हज़रत अबू तालिब भी फौत हो गए थे। हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को हजून के कब्रिस्तान में दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनकी कब्र में उतरे। इंतकाल के वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक 65 साल की थी। उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं हुआ था। इस साल को सीरत नगारों ने आमल हुज़न यानी गम का साल करार दिया है, क्योंकि हर मौका पर साथ देने वाली 2 हस्तियाँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। आप हर वक्त गमगीन रहने लगे, घर से भी अब कम ही निकलते थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा शादी के बाद 25 साल तक आपके साथ रहीं। इतनी तवील मुद्दत तक आपका और उनका साथ रहा। हज़रत अबू तालिब जब बीमार हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिलने के लिए आए। उस वक्त कुरैश के सरदार भी वहाँ मौजूद थे। आपने चचा से फरमाया, चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन आपकी शिफात कर सकूं। इस पर हज़रत अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम भतीजे, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरे बाद लोग तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान वालों को शर्म व आर दिलाएंगे और कुरैश ये कहेंगे कि मैंने मौत के वक्त डर से ये कलमा
کہہ دیا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ یہ اس سیرت میں لکھا ہے، لیکن اس کی ناظرین روایات بہت سی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حضرت ابو طالب جب موت کے وقت ان کے نزع کا عالم تھا تو آپ کے لب کشائی ہو رہی تھی اور یہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس کی بہت ساری روایات ہیں، وہ مختلف سیرت میں مختلف ہیں۔ سورہ القصص میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 56۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہی ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ ناظرین، اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، یہ بعض علماء کا اس پہ جو ہے وہ اصرار ہے، اور کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی ہے، میں انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ جہنم کے وہ نیچے والے حصے میں ہوتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں سے ہے۔ حضرت ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ خود اس سے روک نہ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد جب یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہ دوسری ہجرت کے وقت ہی ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ ان کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح مبارک کر لیا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم نے یہ واقعی خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اس دن حضرت سکران رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے۔ اور شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا تھا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش اب کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے اور اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا، اور ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے؟ اور اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بھی ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنے مارا کہ وہ بھی مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کے لیے معلوم کیا، پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں، تو اپنی تکلیف کو بھول ہی گئے۔ 10 شوال نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے
کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلہ کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ 3 بھائی تھے، ان کا نام عبد یالیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا اور اسلام کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم وہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا؟ اس کے ساتھ تیسرا بولا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بڑا خطرناک ہے۔ یہ اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے۔ اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں۔ ثم نعوذ باللہ۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے آپ یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تھے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے۔ ساتھ ہی وہ ہنس رہے تھے اور کہہ کے لگا رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فکر تھی اور اپنی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کو بھی اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے، بدن لہو لہان ہو چکے تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے، تو ہی میرا رب ہے اور میں ہی تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وقت آپ نے اچانک باغ میں دیکھا کہ وہاں کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے۔ وہ بھی وہ حال دیکھ چکے تھے۔ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگوروں کا کچھ خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جی، جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہے آپ کو؟ خدا کی قسم، جب نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام بن متی کون تھے۔ اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم
انہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا، آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو انہوں سے ایک نے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر عداس ان کی طرف آیا اور ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس کے ہاتھ اور پیر چھونے لگا تھا۔ اس پر عداس نے بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ قرن ثعلب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا، انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے دیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل کر رکھ دوں اور یہ انہیں زمین میں دسا کر اوپر پہاڑ گرا دوں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔